हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, इसराइल ने गाज़ा की तरफ जाती हुई इमदादी कश्तियाँ, फ्लोटीला में मौजूद जितने बहरी जहाज़ थे उन सब को यरगमाल बना लिया है, कब्ज़ा कर लिया है और उन पर हमला कर लिया है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क और कन्फ्यूजन ये है कि कुछ ही एक दिन पहले हमने बात की है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बतौर US प्रेसिडेंट हमास को डेडलाइन दे चुके हैं कि वो उनकी शराइत जो है वो माने। मुज़ाकरात की बात हो रही है, जंग बंदी की बात हो रही है, सब इस तरफ है कि फ़लस्तीन में अमन कब आएगा। लेकिन एक तरफ ये क्रिस क्रॉस सिचुएशन जो है, इस हवाले से जानना चाहेंगे कि ये क्या चल रहा है इसराइल की जानब से। मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया है। ये क्यों हुआ ये भी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग जारी है, क्या वो रुक गई है या नहीं, ये भी जानते हैं। और आज़ाद कश्मीर हुकूमती वफ्द 5 वफ्द डेलीगेशन जो है वो आज़ाद कश्मीर पहुंच चुका है मुज़ाकरात के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ। लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी जानना चाहूँगी। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर बहुत ही कशीदा सूरत हाल है और हिलाकतें भी हुई हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इजराइल की तरफ से जो हमले हैं, जो बमबारी है, वो तो जारी है। दूसरी जानब हमास को डेडलाइन दी जा चुकी है, जंगबंदी की बात हो रही है, इमदादी कश्तियों पर जो है हमले किए जा रहे हैं, फ्लोटीला में मौजूद जितने सारे बहरी जहाज़ हैं उनको यरगमाल बना लिया है, कब्ज़ा कर लिया। चल क्या रहा है? क्रिस क्रॉस कुछ ना कुछ चल रहा है। देखें, ये तो एक दोगली पॉलिसी जो है ये बड़े अरसे से और बड़े मौक़ों पे जो आया हो चुकी है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है, दूसरी तरफ दोहा में हमास की लीडरशिप पर कातलाना हमला कर दिया जाता है। उसके बाद फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू किया जाता है, फिर उनकी जो लीडरशिप है उसको शहीद करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और कभी भी मुज़ाकराती प्रोसेस के दौरान एक लम्हे के लिए भी इसराइल की गज़ा पर जो बर्बरियत है, जो जारहियत है, उसमें कभी वक्फा नहीं आता, कभी ब्रेक नहीं आया, कभी रुकी नहीं है। अभी जो है इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में 150 से ज़ायद ममालिक ने अपना वोट भी दिया फ़लस्तीन के हक़ में, और इस प्रेशर के मद्देनज़र ही सुपर पावर ने भी ये फैसला किया कि अब जंग बंदी होना चाहिए। एक फार्मूला आपने तय किया, हमास जो है उससे यरगमालियों और लाशों की वापसी का आपने मुतालबा कर दिया, हो गया। अब जो है बहुत से ममालिक के एक आप कह लें कि खिदमत खल करने वाले जो रज़ाकार हैं वो अपनी मदद आपके तहत गज़ा के जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद के लिए खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो है वो जमा करके और वो इमदाद पहुँचाने के लिए वो समंदरी रास्ते से रवां दवां थे। और ये कोई छुप के नहीं वो जा रहे थे, या कोई जिसको आप कहते हैं कि इस काफ़िले को कोई हिडन नहीं रखा गया था। वहाँ से बराह रास्त जो है वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर बात भी की जा रही थी और मज़ीद लोगों को एक अवेयरनेस के लिए और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए एक आगाही भी की जा रही थी। अच्छा, इधर दूसरी तरफ मुज़ाकरात का एक दौर भी चल रहा था। अब जो है ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की है। अच्छा, वाक़या ये हुआ है कि स्मूथ गज़ा फ्लोटीला जो है वो जो जितना बड़ा काफ़िला था कश्तियाँ, उसमें इजरायली जो फ़ौज है उसने धावा बोल दिया और तमाम लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। और ये तादाद जो है तकरीबन 500 अफराद की बताई जा रही है। और तमाम इमदादी सामान, कुछ कश्तियाँ तो बिल्कुल गज़ा की पट्टी जो है उसके करीब तर पहुँच चुकी थी, और 1-2 बोट्स का ये भी बताया जा रहा है कि वो गज़ा के अंदर पहुँच चुकी थी। सब पर हमला, तो सबको जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और तमाम बोट्स को जो है वो कब्जे में ले लिया, तमाम तरह इमदादी सामान कब्जे में ले लिया। सिर्फ क्या कि ये उन मुतासरीन तक खुराक ना पहुंच सके, मदद ना हो जाए, उन तक पीने का पानी ना पहुंच सके, उन तक खाने की अशिया ना पहुंच सके, उन तक बच्चों तक दूध ना पहुंच सके, उन तक मेडिसिन ना पहुंच सके, ताकि वो भूख से, अफलास से, बीमारी से वो मर जाएं। मकसद सिर्फ एक है, क्लैरिटी है इसमें। उस वक्त जब हमास को आप, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा की तरह दोहा पर हमास की क़यादत पर अटैक से लेके स्मूथ गज़ा फ्लोटीला पर अटैक से लेके
آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات پروان چڑھیں اور غزہ میں جنگ بندی ہو جائے اور فلسطین جو ہے دوبارہ سے زندگی وہاں پہ لوٹ سکے. آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ سارا ڈرامہ رچانے کا اتنا بڑا اجلاس, اس میں ایجنڈے پر فلسطین اور غزہ کو رکھنے کا مقصد کیا, ووٹنگ کروانے کا مقصد پھر کیا ہوا؟ اور اگلے کچھ لمحوں میں حملے جاری ہیں. اب یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے 2 ٹویٹس ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سمود غزہ فلوٹیلا پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید ترین مذمت کرتا ہے. اس فلوٹیلا میں 44 ممالک کے 450 سے زائد امدادی کارکن سوار تھے, جنہیں اسرائیل افواج نے غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا ہے. ان بے لوث کارکنان کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ بے کس اور مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے. پاکستان ان تمام کارکنان کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور فلسطینیوں تک امداد کی بلا تعطل ترسیل کا مطالبہ کرتا ہے. اسرائیلی بربریت کو فوری طور پر روکنا اور فلسطین میں پائیدار امن کے قیام کو یقینی بنانا ہی وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا ایک دوسرا ٹویٹ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں سمود غزہ فلوٹیلا میں پاکستان کے شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان, مظہر سعید شاہ, وحاج احمد, ڈاکٹر اسامہ ریاض, اسماعیل خان, سید عزیز نظامی اور فہد اشتیاق سمیت دیگر پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے عین مطابق اس عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا. یہ اقدام پاکستانی عوام کی امن پسند امنگوں, انصاف کے لیے جدوجہد اور ضرورت مندوں کی مدد کے جذبے کی نمائندگی کرتا ہے. وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں حکومت پاکستان انسانی جان کے احترام, محفوظ رسائی اور بلا تعطل امداد کے اصولوں کی حمایت کرتی ہے اور اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتی ہے اور ان کی سلامتی, وقار اور جلد از جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹ ہے. ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا ایک نقطہ نظر جو ہے فلسطین کے حوالے سے, سمود غزہ فلوٹیلا کے حوالے سے سب کے سامنے وہ انہوں نے پیش کیا. اب یہ ہے کہ پوری دنیا میں مظاہرے پھوٹ پڑے اس اسرائیلی جارحیت اور اس زیادتی کے بعد, اس بربریت کے بعد. اور آپ یورپ کی کنٹریز لے لیں, اسپین, تیونس, اٹلی, برطانیہ, مصر, لیبیا, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ تمام ممالک میں رات گئے سے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, نہ تھمنے والا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ فائنل راؤنڈ میں یہ لڑائی, اب یا تو ان تمام ممالک کو جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں, ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسرائیل کا جو ہے وہ بندوبست کیسے کیا جائے. اور یہ بات سپر پاور سے بھی کرنا پڑے گی کہ کس حد تک وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو یہ جو چنگاری ہے یہ بہت بڑی ایک جنگ میں بدل سکتی ہے, جس کو جنگ عظیم بھی کہا جا سکتا ہے. تو تیسری جنگ عظیم کی دہلیز پر سمود غزہ فلوٹیلا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اور ادھر سے اسرائیل کی طرف سے جو ہے یہ ان کے میڈیا سے پیغام جاری کیا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو باحفاظت جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے, اور ان تمام جو گرفتار شدگان ہیں سمود غزہ فلوٹیلا کے, ان کو یورپ لے جا کر چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ وہاں سے اپنے اپنے مقامات کی طرف روانہ ہو جائے. اور وہ جو امداد ہے اس کا کوئی وہ آگے نہیں جائے گی, وہ فیوچر نہیں ہے کہ وہ پہنچ پائے گی, نہیں پہنچ پائے گی, کیا اس کو سمندر برد کر دیا جائے گا یا ان متاثرین تک اس کو پہنچانے دیا جائے گا. البتہ یہ بڑی ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے, اور جس طرح پرائم منسٹر نے کہا وہ لوگ, میں کہتا ہوں کہ ایک خراج عقیدت کے مستحق ہے جو اس طرح کی مشکل صورتحال میں اپنی مددات کے تحت یہ تمام تر امداد نہ صرف اکٹھا کرنا لے کے جانا, انہوں نے روانہ نہیں کی, وہ ساتھ خود فزیکلی اس امداد کو پہنچانے کے لیے رواں دواں تھے اور کوشاں تھے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو غازی کہا جائے بالکل کہ یہ غازی ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا رتبہ ہے, اور یہ جتنے لوگ اس میں زندہ بچ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو یہ غازی ہیں. انہوں نے اپنا فرض جو ہے میرا خیال ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر ادا کر دیا ہے, نبھایا ہے. بالکل. اور جس طرح اپنی جانوں پہ کھیل کے آج یہ اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہیں اور اسرائیل کی قبضے میں ہیں اور یرغمال ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک انسانی خدمت کی ایک بہت بڑی مثال ہے. جب سے دنیا مارز وجود میں آئی ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی مثالیں کم ملیں گی ہمیں دنیا کی تاریخ میں, جو ان رضاکاروں نے اور جو ان انسان دوستوں نے, جو ان فلسطین دوستوں نے جو ہے مثال قائم کی ہے. بالکل درست بات کی آپ نے. امید ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ ایڈ جو ہے وہ ان تک پہنچے, اور جو لوگ ایڈ پہنچا رہے تھے وہ بحفاظت اپنے مقامات پر واپس چلے جائیں. اور یہ ایک جو سچویشن جو اتنی کیوٹک ہو چکی ہے, یہاں پر امن و امان کی صورت آئے, بیکاز ہم تو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنگ بندی ہوگی. سو لیٹس سی. سر, پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد پریس کلب کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ پولیس نے صحافیوں پر تشدد کیوں کیا ہے؟ اچھا, وہ جو ہے نا, میں ابھی چیک کی ہے ساری صورتحال. ایک تو وہ بڑا ہی عجیب و غریب طرح کا واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ پولیس یا کوئی بھی سیکیورٹی کا ادارہ جو ہے اس طرح پریس کلب کی حدود کے اندر داخل ہونے کی کبھی جرت بھی کرے. اس طرح ہوتا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ پریس کلب کے باہر جو ہے کچھ کشمیری جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے. احتجاج کرنا سب کا حق ہے, وہ لاہور پریس کلب ہو, کراچی پریس کلب ہو, کے پی پریس کلب ہو, اسلام آباد پریس کلب ہو, تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں, وہ اپنے اظہار رائے کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ہمارا میڈیا کا کام ہے جو پریس کلب میں موجود ہوتا ہے یا کسی بھی احتجاج کا جب دعوت نامہ ملتا ہے, میڈیا جاتا ہے, اس احتجاج کو, اس پریس کانفرنس کو, اس ایکٹیویٹی کو کور کرتا ہے اور رپورٹ کر دیتا ہے. ہمارا تو اتنا کام ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ کچھ کشمیری جو ہیں وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے, اس کی کوریج جو ہے جو لوگ کر رہے تھے, تو اچانک پولیس آتی ہے اور ان کو کوریج سے روکنے کی کوشش کرتی ہے, جس پر یہ نوبت جو ہے وہ جھگڑے تک پہنچتی ہے کہ ایک کیمرہ مین کو یا ایک رپورٹر کو اس کے فرض کی ادائیگی سے اس نے ادارے کو وہ چیز جو ہے وہ رپورٹ کرنی ہے, وہ اس نے پہنچانی ہے بر وقت. اسی کا نام صحافت ہے. تو اس سے جب روکا گیا اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ پریس کلب کے اندر گئے, اس صورتحال سے پریس کلب کی لیڈرشپ کو آگاہ کرنے کے حوالے سے, اتنے میں پولیس نے دھاوا بول دیا اور پولیس پریس کلب کے اندر داخل ہو گئی. ٹھیک. اور یہ جو ہے واقعہ پیش آیا, آئی جی اسلام آباد ہے علی ناصر رضوی غالباً, بڑی شرمناک بات ہے ان کے لیے اور حکومت کے لیے باعث شرم ہے. اور کیپٹل میں اور پاکستان کی سب سے بڑی پریس کلب, نیشنل پریس کلب, تاریخی پریس کلب ہے, وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور اندر جا کے ایسی فوٹیجز جو ہیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ بڑی ایک بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ پولیس اہلکار جو تشدد کر رہے ہیں, کیمرہ مینز پر تشدد کر رہے ہیں, رپورٹرز کو مار رہے ہیں, اور پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا پریس کلب میں جیسے قبضہ کر لیا جائے, اور اس طرح کی صورت. مگر اس ساری صورتحال کو بھی اسی طرح کور کیا گیا. یہ اسلام آباد پولیس کو سمجھنے کی بات ہے کہ ان کے تشدد کی فوٹیجز بھی یہ بنی کہ یہ ساری زندگی کے لیے اسلام آباد پولیس اور موجودہ جو وہاں پہ ہرارکی ہے پولیس کی اور وہاں پہ جو پولیس کے حکام ہیں ان کے ماتھے پہ کلنک کا ایک ٹیکہ بن کے رہ جائے گی. یہ ساری صورتحال جو ہے ساری زندگی کے لیے یہ کبھی یہ کلنک دھلے گا نہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی عشیر بات کے بغیر جو ہے پولیس پریس کلب کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور دھاوا بول سکتی ہے. اس طرح آپ آواز کو نہیں دبا سکتے. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ آمریت کے ادوار میں بھی جو ہے آزادی اظہار رائے کو نہیں دبایا گیا, اس پہ قدغن جو ہے نہیں لگایا گیا. کوششیں ہوئی ہوں گی, پیمرا آرڈیننس کے ذریعے مشرف کے مارشل لا میں کوشش ہوئی ہوگی, اس کے بعد اس کو اگلی حکومت آتی ہے, اس کو فیک نیوز ایکٹ کا نام دے دیا جاتا ہے, اس سے اگلی حکومت آتی ہے وہ اس کو پیکا ایکٹ کہہ دیتی ہے,
تو یہ نام بدلتے رہے، مگر یہ وہی ایک کالا قانون ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضی کا سچ سننا چاہتے ہیں، آپ آئینے میں اپنی مرضی کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ممکن آج تک تو نہیں ہے۔ اب کس طرح جو ہے وہ موجودہ حکومت اگر اس کو کس حد تک کامیاب ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ایک چائنا ماڈل کا میڈیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لیٹس سی۔ مگر اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے اسلام آباد میں، پورے ملک کی قیادت جو ہے وہ اس وقت اس اجلاس میں شامل ہے۔ کچھ لوگ پورے ملک سے زوم پہ ہیں، اور دنیا کی جو بڑی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے مذمت، انٹرنیشنل فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے اور پوری دنیا کی صحافتی تنظیموں کی طرف سے اس واقعے کی پرزور مذمت کی جا رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب تک ہمارا شو ختم ہوگا اسلام آباد سے کوئی بہت بڑی ایک کال آ سکتی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس میں یہ صرف صحافی برادری نہیں ہوگی، جس میں وکلا برادری بھی ہوگی، جس میں سول سوسائٹی بھی ہوگی، اور اب یہاں پر آ کر پھر حکومت کی یہ خواہش بھی دم توڑ جائے گی کہ اپوزیشن جماعتیں کہیں ایسے احتجاج کا حصہ نہ بن جائیں۔ تو ایک طرف تو آزاد کشمیر میں آپ سے معاملہ جو ہے وہ سنبھالے نہیں جا رہے، اور دوسری طرف جو ہے نا آپ نے یہاں پہ ایک چنگاری بھڑکا دی ہے۔ اور میں بینگ اے پریزیڈنٹ پنجاب یونین آف جرنلسٹ پرزور مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی، اور جو بھی کال آئے گی اسلام آباد سے اس پہ ہم آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے۔ ضرور سر، آپ نے آزاد کشمیر کی بات کی، ظاہر ہے یہ احتجاج بھی انہی کی جانب سے ہو رہا تھا، تو آزاد کشمیر میں حکومت کی جانب سے 5 وفد ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اب کیا صورتحال ہے؟ کیا بہت زیادہ کشیدہ ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں؟ پلیز بتائیے۔ اچھا، آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہم نے بڑی ایک ذمہ دارانہ رپورٹنگ کا سلسلہ ہم جاری رکھے ہوئے تھے، اور 29 جو سپتمبر تھا اس میں جو وہاں کی ایک ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی بنی، آپ نے بھی اس حوالے سے شو کیا، میں نے بھی شو کیا آپ کے ساتھ بھی، اور وہ جو کمیٹی ہے اس کمیٹی نے کچھ 26 غالباً یا 28 نکاتی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے، اس مذاکراتی کمیٹی میں حکومت پاکستان کے طرف سے لوگ بھی موجود تھے، اور آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے بھی تھے، اور ادھر کمیٹی کے لوگ تھے، 36 اور بتایا یہ جاتا ہے کہ 36 میں سے یا 26 میں سے صرف 2 جو مطالبے تھے وہ رہ گئے تھے، باقی تمام تسلیم کر لیے گئے، تمام تسلیم کر لیے گئے تھے۔ اچھا، جو 2 مطالبات بھی تھے اس کے حوالے سے بھی حکومت آزاد کشمیر نے اور مذاکراتی کمیٹی نے عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کو یہ یقین دہانی کروائی کہ اس کو بھی بیٹھ کر ہم ایمیکیبلی حل کر لیں۔ مگر یہاں صورتحال جو ہے نا وہ اتنی سادہ نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ وہاں بہت سے ایک آپ کہہ لیں کہ کشمیر دشمن اور ملک دشمن جو عناصر ہیں وہ متحرک ہیں، اور وہ اس کمیٹی میں اور ان مظاہرین میں وہ گھسے ہوئے ہیں، اور وہی انتشار پھیلا رہے ہیں، اور وہ ٹیبل ٹاک کی طرف ان کو آنے نہیں دے رہے، اور پرامن احتجاج کی کال دے کر وہاں پر پولیس پر جو ہے وہ حملے کیے گئے، ٹھیک، آزاد کشمیر پولیس پر، اور 3 پولیس اہلکار تو ہلاک ہو چکے ہیں، اور تقریباً 6 کے قریب جو عام شہری ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ان میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کچھ ہلاک کر دیے گئے ہیں جنہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی کال پر لاک ڈاؤن کی حمایت نہیں کی، انہوں نے اپنی دکانیں کھلی رکھنے کی کوشش کی یا کاروباری زندگی کو رواں رکھنے کی کوشش کی، تو ان کو جو ہے نا وہ اس کی زد میں آ گئے، ان پر حملے ہوئے، ان کو مار دیا گیا۔ 15 یا 18 کے قریب جو ہے پولیس اہلکار، ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے کہ وہ کریٹیکل ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا 60 سے 70 لوگ ویسے زخمی بتائے جا رہے ہیں، جن کی تعداد میرا خیال 80 کے قریب ہو چکی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا ہے، اور ایک پریس کانفرنس جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور طارق فضل چودھری نے کی ایک روز قبل، اور اس میں دوبارہ کمیٹی کو جو ہے وہ دعوت دی، ایکشن کمیٹی کو، کہ آپ مذاکرات کر لیں، اور باقی کی جو شکیں ہیں اس پہ بھی بات کر لیں، اپنے مطالبات جو ہے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ عملی طور پر ایک ڈیلیگیشن جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے
وہ پہنچ چکا ہے آزاد کشمیر میں، جس میں رانا ثناءاللہ ہے سینیٹر، اور قمر زمان قاہرہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ لیڈرشپ جو ہے طارق فضل چودھری ہیں، اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں. یہ ڈیلیگیشن جو ہے اسلام آباد سے روانہ ہوا اور اب وہ آزاد کشمیر پہنچ چکا ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر اور اس پاکستان حکومت کی طرف سے بھیجے گئے ڈیلیگیشن اور آزاد کشمیر کے نمائندوں پر مشتمل ڈیلیگیشن کے درمیان مذاکرات کا عمل دوبارہ سے شروع ہو گیا دوبارہ سے چلے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات اللہ کرے کامیاب ہو جائیں اور آزاد کشمیر کے حالات جو ہے نا دوبارہ وہاں پہ ایک زندگی معمول پہ آ جائے. مگر میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو خدشہ تھا ہمارا وہ درست تھا. وہاں پر جو ہے نا را اور آر ایس ایس اور راج ناتھ اور نریندر مودی جو سیگمنٹ ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ عناصر متحرک ہیں اور وہ بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں اس طرح کی صورتحال. اور وہ راج ناتھ کی جو سپیچ ہے کہ بہت جلد آزاد کشمیر ان کی جھولی میں گر جائے گا، تو اس پہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو اور خاص طور پہ یہ جو مظاہرین ہیں ان کو تھوڑا سا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اس صورتحال کو بھی کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے نہیں کر سکتے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ جوش کے ساتھ جو ہے نا فیصلہ کیا جائے. اتنی بڑی آگ بڑک اٹھے کہ پھر نہ ان کے بس میں رہے اور نہ حکومت پاکستان کے بس میں رہے. تو معاملات کو جو ہے، کیونکہ دیکھیں کشمیر کے لیے پاکستان کی جو جدوجہد ہے 1947 سے اب تک وہ ناقابل فراموش ہے، اور آج بھی پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو پوری دنیا میں کشمیر کی آواز اٹھا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ غزہ جنگ بندی کے بعد جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کا ایشو بھی اس سطح پر اٹھایا جائے گا کہ یہ بھی اب سلوشن کی طرف جائے گا. بالکل بالکل. تو ایسی صورتحال میں یا اس ایک نوشتہ دیوار جس کو کہتے ہیں اس کو پڑھ کے بھارت جو ہے آزاد کشمیر میں بدامنی کی سازش کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ سر. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو کلیشز ہیں اس حوالے سے بتائیے کہ کیا وہ اب ختم ہونے جا رہے ہیں یا یہ جو لفظوں کی جنگ ہے یہ کنٹینیو ہے؟ کوئی صلح صفائی نظر آتی ہے آپ کو؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ لگ تو یہ رہا تھا کہ جیسے اسلام آباد میں بھی مذاکرات ہوئے اس حوالے سے، اور یہ جو سر جنگ ہے اس کے باوجود اس کے کہ جو آزاد کشمیر میں ڈیلیگیشن گیا اس میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے. مگر ادھر صورتحال جو ہے پنجاب اور سندھ خاص طور پہ جو حکومت ہے اس میں اسی طرح کشیدگی جاری ہے. اور شرمیلا فاروقی نے شاید کوئی گفتگو کی پنجاب حکومت کے حوالے سے. اچھا، اس سے قبل یہ بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پھر اسی طرح تابڑ توڑ جو ہے وہ اسپیچ کی ہے اور ایک ایونٹ میں، اور انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ میں پنجاب کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دوں گی، اور میں چونکہ پنجاب کی کرتا دھرتا ہوں، ذمہ دار ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، تو میں کیسے یہ برداشت کر لوں کہ کوئی پنجاب کی طرف انگلی اٹھائے اور آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے تو میں بار بار یہ بات کروں گی اور میں ثابت کروں گی. اچھا، یہ تو وزیر اعظم مریم نواز شریف کی گفتگو ہے. وزیر اطلاعات جو ہیں پنجاب عظمیٰ بخاری، انہوں نے شرمیلا فاروقی جو پیپلز پارٹی سندھ کی لیڈر ہیں ان کو مناظرے کا چیلنج کیا. اچھا، میں آپ کو بڑے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عظمیٰ بخاری نا وہ ٹیکنیکلی گراؤنڈ پہ بات کرتی ہیں آ کے اس ایشو پہ، اور وہ آ کے وہ کہتی ہیں وہ فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ کہ یہ منصوبے ہیں بھائی، ان منصوبوں کے جواب میں آپ سندھ میں قائم منصوبے بتا دیں. بس اتنی سادہ سی وہ بات کرتی ہیں، سمجھ آنے والی، عام آدمی کو سمجھ آنے والی. دوبارہ سے انہوں نے کچھ ڈیٹے نکالے ہیں. عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ پیپلز ایک تو وہ شرمیلا فاروقی اور سندھ کی قیادت کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لیں، تشریف لائیں. اس سے پہلے شرجیل انعام میمن کو انہوں نے کہا کہ آپ لاہور کا دورہ کریں، ہم دکھاتے ہیں کہ منصوبے کیا ہوتے ہیں اور ترقی کیسے ہوتی ہے. اب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے. بہت بڑا فرق ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ آپ 17 سالوں میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبوں یا منصوبے ہمیں گنوا دیں، جو کہ آپ نہیں گنوا سکتے.
اس کے بعد کہتی ہے مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کر دیے جن میں 50 مکمل ہو چکے. عظمہ بہاری کہتی ہے مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر میں 90,000 گھر دیے, 80,000 اسکالرشپ دی ہیں, اور پنجاب میں 9,500 کسانوں کو ٹریکٹر تقسیم کر دیے ہیں, 27,000 طلباء کو الیکٹرک بائکس تقسیم کر دی ہیں. عظمہ بہاری کہتی ہیں پنجاب میں ذہین کو جدید ترین مفت لیپ ٹاپ کی تقسیم کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. 1000 بیڈ کا کینسر ہسپتال, مفت ادویات کی فراہمی, الیکٹرک بسیں, کارڈیالوجی ہسپتال بن رہے ہیں. اس کے بعد عظمہ بہاری کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے بالکل تیار ہوں, آ جائیں, تشریف لے آئیں. یہ کہا انہوں نے عظمہ بہاری کو. اور انفارمیشن منسٹر سندھ کو پہلے کہہ چکے ہیں, شرجیل انعام میمن کو, اب کہتی ہے آ جائیں پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں. عظمہ بہاری کہتی ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر ہی نہیں آ رہی, آ جائیں وہ قوم کو دکھائیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں اگر 17 سال کی حکومت والوں کو پنجاب سے موازنے کا شوق ہے تو شوق سے مناظرہ کر لیں. کراچی کے لوگ خود لاہور کی سڑکوں اور صفائی کی تعریفیں کرتے ہیں جس کی آپ کو پریشانی ہوتی ہے. BISP کو آپ کیوں زبردستی پنجاب کے سیلاب متاثرین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ مریم نواز پنجاب کے سیلاب متاثرین کو 10 لاکھ کے امدادی چیک دینے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. وہ کہتی ہیں کہ آپ BISP کے ذریعے سندھ کے سیلاب متاثرین کو 10-10 ہزار دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب جو ہے نا ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. اب یہ کیوں پیپلز پارٹی کی قیادت کی یہ خواہش ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کشکول لے کے ہمیشہ کی طرح نکلیں, دنیا کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور امداد اکٹھی کریں. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر حکومت پنجاب جو ہے وہ بغیر کشکول اٹھائے, بغیر ہاتھ پھیلائے, اگر وہ متاثرین کو گھر گھر جا کے امداد بھی دے رہی ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن بھی کر رہی ہیں, 10-10 لاکھ جو ہے فی کس جو ہے گھر کو وہ بھی دے رہی ہیں, تو اس میں تو ان کو آپ سلام کریں اور سلوٹ کریں اور مانے کہ کمال کر دیا پنجاب نے. اور آپ پنجاب سے واقعی عظمہ بہاری یہ بات تو ٹھیک کہتی ہیں کہ اگر آپ سے چیزیں نہیں ہو رہی تو آپ آ کے یہاں سیکھیں, آ کے دیکھیں کہ پنجاب میں تعمیر و ترقی جو ہے وہ کس طرز پر کی جا رہی ہے, کس طریقے سے کی جا رہی ہے, اور اس انداز کو آپ بھی اپنائیں, اس خدمت کے طرز سیاست کو آپ بھی اپنائیں. یہ بارہا عظمہ بہاری کا جو ہے یہ موقف رہا. اور پہلے بھی ہم نے ایک ان کا جو اعلامیہ تھا فگرز والا وہ پڑھا, تو وہ تو چیلنج کر رہی ہیں آپ یہ جتنے منصوبے انہوں نے گنوائے ہیں آپ اس پہ آ کے بات کر لیں. آپ کہیں کہ یہ آپ غلط بات کر رہی ہیں, یہ کہاں ہیں منصوبے, وہ آپ کو دکھا دیں گی وہ کہاں. وہ پھر یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے 17 سالہ جو آپ کی ترقی ہے وہ آ کے ہمیں دکھا دیں, آپ عوام کو دکھا دیں, بتا دیں کہ 17 سالوں میں کون سے کچھ 17 منصوبے آپ نے دکھا دیے. تو وہ اپنے تقریباً سینچری مکمل کرنے پہ پنجاب حکومت اس وقت پہنچی ہوئی ہے. 90 منصوبے انہوں نے گنوا دیے ہیں, 10 اور کریں گے تو سینچری منصوبوں کی مکمل ہو جائے گی. تو پھر اس پہ سینچری پہ پھر سیلیبریشن ہونی چاہیے نا, سینچری پہ پھر اخبار میں بھی تصویر چھپنی چاہیے, سینچری میں پھر جو ہے بینرز بھی لگنے چاہیے, سینچری پہ تصویر لگنی چاہیے. تو پھر اس تصویر پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جب آپ سینچری مکمل کر کے آپ کی تصویر آتی ہے تو پھر تو ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, ماننا چاہیے بینگ اے میڈیا, اور سندھ حکومت کو بھی ماننا چاہیے, وفاق کو بھی ماننا چاہیے, KPK کو بھی ماننا چاہیے, اور آ کے پنجاب کی تقلید کرنی چاہیے. سادہ سی بات. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ اگر پنجاب کی پرفارمنس ہم دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سندھ تو وہ اتنے سے ٹینیور میں ہم سب کے سامنے ہے, اینڈ نو ون کین ڈینائی دا فیکٹ. اور سر جو فنڈس کی بات ہو رہی ہے یہ تو ایک بہت اچھی اور خوشائند بات ہے کہ اس بار بہت پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان امداد لیے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے فیوچر میں بھی کہ ہم ڈپینڈنسی چھوڑ دیں جو قرضے لینے کی. اینی ویز, تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی شو. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.